कहानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी जल्दी 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 सुनो, कहानी सुनो, कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक मरतबा आप फिर देख रहे हैं प्रोग्राम जी हाँ, सुनो कहानी देख रहे हैं, जिसमें आपको कहानी सुनाते हैं और इस कहानी से हम क्या कुछ सीख रहे हैं वो भी आपको बताते रहते हैं। तो बढ़ते हैं कहानी की तरफ, और आज कहानी के अंदर क्या होने वाला है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या सुनेंगे? दुरूद पाक की फजीलत। जी, हज़रत आमिर बिन रबिया ये सहाबी रसूल हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। कब फरमाते हुए सुना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौरान खुतबा ये फरमाते हुए सुना कि जब तक बंदा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, अल्लाह पाक के फ़रिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान खुतबा आगे इरशाद फरमाया, अब तुम्हारी मर्ज़ी है। अब किसकी मर्ज़ी है? हाँ, अब तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम दुरूद कम पढ़ो या ज़्यादा। तो बताएं, जिस पर रहमतें नाजिल हो रही हों, जब आप दुरूद शरीफ पढ़ रहे हों तो हम पे क्या नाजिल हो रही हों? रहमतें। तो जब रहमतें नाजिल हो रही हों, जो काम करने से वो कम करना चाहिए या ज़्यादा? ज़्यादा करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। एक मरतबा पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम। जी, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, उस कहानी के अंदर एक नेक शख्स का ज़िक्र है। किसका ज़िक्र है? हाँ, नेक शख्स का ज़िक्र है। और हुआ ये कि उन पर किसी वजह से प्रॉब्लम आ गई, आजमाइश आ गई, परेशानी आ गई, लेकिन फिर उनकी परेशानी भी दूर हो गई। नेक शख्स थे, परेशानी आ जाती है, लेकिन परेशानी फिर क्या हो गई? दूर हो गई। और कहानी के अंदर क्या क्या हुआ? कहानी में 2 ऊँट भी आएंगे, 2 ऊँटों की भी बात होगी, और भी कहानी के अंदर बहुत कुछ है। तो ये सब जानने के लिए, सुनने के लिए आपने क्या करना होगा? कहानी को कैसे सुनना होगा? गौर से। थोड़ा गौर से, ज़्यादा गौर से, बहुत ज़्यादा गौर से, तवज्जो से सुनना होगा। तवज्जो से सुनेंगे तो सारी बात भी याद रहेगी, कहानी भी समझ में आएगी। कहानी क्या आएगी? समझ में आएगी। वो होता है ना, अब कहानी सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, एकदम आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो गई, कंसंट्रेशन ख़त्म हो गई, आप कहीं और चले गए। अब कहानी आगे बढ़ गई, अब आप दोबारा आए, आपने कहा हो पता नहीं क्या बात चल रही थी, बीच में पता नहीं क्या हुआ है। फिर अगर मैंने सवाल कर लिया तो फिर तो और भी मसला हो जाएगा। तो तवज्जो से सुनेंगे, मैं सवाल करूँगा तो उसका जवाब देंगे? जी देंगे। फिर बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुसैन बिन शमऊन, क्या नाम लिया मैंने? हुसैन बिन शमऊन। अबू हुसैन बिन शमऊन। बिन शमऊन, क्या नाम है? बिन मुश्किल हो रहा है। हुसैन बिन मशऊन, हाँ, थोड़ा मुश्किल से नाम हो रहा है। अच्छा, कुछ नाम मुश्किल होते हैं, लेकिन उनको भी सही तरीके से सुनकर हमें समझ लेना चाहिए और फिर किसी का सही नाम लेना चाहिए। ठीक है? नाम है, पढ़ें, अबू हुसैन बिन शमऊन। हाँ, शमऊन ये कहते हैं कि मुझे अहमद बिन सुलेमान ने बताया, ये बात बताई कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए। पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, आप कहेंगे तो कोई बात नहीं, पैसे ख़त्म हो गए तो कोई बात नहीं, माइक में बताना है, पैसे ख़त्म हो गए तो कोई बात नहीं। लेकिन नहीं, जो बच्चे होते हैं ना, उनके लिए तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके खाने पीने, आने जाने, स्कूल की चीज़ें और भी जितनी चीज़ें होती हैं वो कौन उनको ला के देता है? अम्मी अब्बू ला के देते हैं ना। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, पैसे के बगैर काम नहीं होता। तो पैसे ख़त्म हुए और साथ साथ घर में जो खाने पीने का सामान था
فوڈ سٹفس جو ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو گیا، کھانے پینے کا سامان بھی ختم، پیسے بھی ختم، اب تو اور پریشانی۔ تو انہوں نے پریشانی میں یہ کیا کہ ان کو آئیڈیا آیا، انہوں نے کہا میں ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم حربی، کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم، میرے ساتھ ریپیٹ کر لیں، حضرت ابراہیم حربی۔ یہ نیک شخص تھے، یہ بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں۔ تو یہ ان کے پاس گئے اور ان کو اپنے گھر کے تمام معاملات، ان حالات سے ان کو آگاہ کر دیا، اپنے گھر کے حالات ان سے شیئر کر دیے۔ پریشانی تو کسی کو بتانا نہیں چاہیے، لیکن انہوں نے بتائی کیوں؟ بات تو صحیح ہے آپ کی۔ دیکھیں، پریشانی کا رونا نہیں رونا چاہیے، پریشانی کا رونا نہیں چاہیے، اور ان کو پریشانی نہیں بتانی چاہیے کہ جن کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے نا کہ دوست کے پاس گئے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں شکوہ کرنا۔ اس سے کیا کہتے ہیں؟ ہاں، شکوہ شکایتیں۔ تو شکوہ شکایتیں نہیں کرنی چاہیے اور ایسے کو پریشانی نہیں بتانے چاہیے جن کو بتانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو ہمارے بڑے ہیں، جو ہمارے پیر و مرشد ہیں، یا جو ہمارے امی ابو ہیں، ہمارے ٹیچرز ہیں، تو ان کو پریشانی بتانی چاہیے، یا جن کو بتانے سے وہ ہمیں کوئی اچھا مشورہ دے دیں گے، ہمیں اس کا حل بتا دیں گے، یا پھر وہ ہمارے لیے دعا کر دیں گے، تو ان کو پریشانی بتانی چاہیے۔ ان کو بتانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں اچھا سا آئیڈیا دے دیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں دلاسا دے دیں۔ تو کسی اور کو، کن کو؟ اپنی امی ابو کو بتانا، اپنے امی ابو کو، اپنے بڑے کو، کسی نیک شخص کو پریشانی بتانی چاہیے، کیونکہ ان کو بتانے سے ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے بڑوں کو، سمجھدار کو پریشانی بتانی چاہیے، کیونکہ اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے انہوں نے ان کو یہ پریشانی بتائی۔ تو جب انہوں نے ان کو پریشانی بتائی تو انہوں نے ان کو دلاسا دیا، حوصلہ دیا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پریشان مت ہوں، اللہ پاک غیب سے مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک کون ہے؟ غیب سے مدد فرمانے والا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہماری مدد ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، ہماری پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح انہوں نے ان کو سمجھایا اور دلاسا دیا۔ دلاسا دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے احمد بن سلیمان کو اپنا ایک واقعہ بھی سنایا، اور انہوں نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں بھی تمہاری طرح بہت پریشان ہو گیا تھا، اور میرے تو گھر کے حالات بہت ہی برے تھے۔ کیسے تھے؟ بہت ہی برے، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری جو وائف ہیں، بچوں کی امی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم دونوں تو صبر کر لیں گے، ہم دونوں تو بڑے ہیں نا، تو ہم دونوں تو صبر کر لیں گے، لیکن یہ جو ہمارے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ یہ کیسے سروائیو کریں گے؟ کیونکہ بچے تو کمزور ہوتے ہیں نا بڑوں کے مقابلے میں، بڑے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن بچے کیا ہوتے ہیں؟ کمزور ہوتے ہیں، ان کو جلدی بھوک لگ جاتی ہے، جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، پھر وہ رونا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بچوں کو کیا بنے گا، ایک کام کیجئے، آپ نا اپنی بکس میں سے ایک بک لے کر آئیے، اسے سیل آؤٹ کر دیتے ہیں، اسے بیچ دیتے ہیں، اور پھر اس کے جو پیسے آئیں گے اس سے ہم اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا ارینجمنٹ کر لیں گے، پیسے آئیں گے نا، اس سے کھانا لے آئیں گے، بچے کھا لیں گے۔ تو اب وہ جو ہے نا، کون؟ یہ واقعہ ہے ابراہیم حربی کا، جو واقعہ چل رہا ہے، کن کا چل رہا ہے؟ ابراہیم حربی کا۔ ہاں، ابراہیم حربی کا واقعہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو کتابوں سے بہت پیار تھا، مجھے تو کیا تھا؟ کتابوں سے بہت پیار تھا۔ کتابوں سے پیار ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ جو کتابیں پڑھتے ہیں وہ تو بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ہاں، صحیح بات کہی آپ نے۔ جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، جن کو کتابوں سے پیار ہوتا ہے، اور جن کے پاس کیا ہوتی ہیں؟ کتابیں ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ کتابیں۔ علم ہوتا ہے، لیکن علم کیسے آتا ہے؟ کتابوں سے آتا ہے نا، کتابیں پڑھتے تو علم آتا ہے۔ تو یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں، کیونکہ کتابیں جو ہوتی ہیں نا، وہ انسان کو اچھا انسان بناتی ہیں۔ کون سا انسان بناتی ہیں؟ اچھا انسان۔ لوگ، بچے کیا کرتے ہیں؟ دوست بناتے ہیں نا اپنے، لیکن کتابوں کو دوست نہیں بناتے، کہتے ہیں نہیں میں تو یہ گیم کھیلوں گا، ہے نا بھئی علی، کھیلنے کا دل کرتا ہے نا۔ لیکن کتابوں سے بھی دوستی کرنی چاہیے، اپنی فٹنس کے لیے ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے، لیکن کتابوں سے بھی دوستی کرنی چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، کتابیں اپنے پاس رکھنی چاہیے۔
بلکہ کچھ بچے ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی رات میں. بابا کہتے ہیں چلو چلو بیٹا چلو شاباش سو جاؤ, ٹائم ہو گیا ہے, صبح اٹھنا ہے, نماز فجر پڑھنی ہے, اسکول جانا ہے. اب ان کو تو نیند ہی نہیں آ رہی. تو آپ کو حل بتا دوں اس کا؟ بتا دوں؟ سب نہیں کہہ رہے, سب کہہ دیں بتا دوں گا. جی. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی سائڈ ٹیبل پر ایک کتاب رکھیں. جب سونے کا ٹائم ہو نا اس سے تھوڑا پہلے آپ وہ کتاب اٹھائیں, پڑھنا شروع کر دیں. آپ تھوڑا سا پڑھیں گے نا, لیٹ کے نہیں پڑھنا ہے, لیکن لیٹ کے پڑھنے سے آئی سائڈ ویک ہو جاتی ہے. بیٹھ کے آپ پڑھنا شروع کر دیں. پھر پتہ ہے کیا ہوگا, جب کتابیں پڑھتے ہیں نا تو سکون ملتا ہے. آپ کتاب پڑھیں گے پھر آپ کو سکون ملنا شروع ہوگا, نیند آنا شروع ہو جائے گی. آپ کتاب سائڈ میں رکھیں اور پھر کیا ہو جائیں, سو جائیں, آپ کو نیند آ جائے گی. اچھا, جب سوتے وقت کوئی چیز پڑھتے ہیں نا, آپ نے کتاب پڑھی اب آپ فوراً سو گئے, تو جب آپ صبح اٹھیں گے نا تو وہ چیز آپ کے میموری میں سیو ہو جائے گی, اور ایسی سیو ہوگی کہ اگر وہ چیز بھولے گی بھی نا تو فوراً نہیں بھولے گی بلکہ دیر سے بھولے گی. کیونکہ جو چیز پڑھتے ہی آپ سوتے ہیں نا, آخری وقت میں جو آپ کام کرتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, کچھ سنتے ہیں, وہ چیز آپ کی میموری میں سیو ہو جاتی ہے. تو کتابیں پڑھیں گے, اچھی اچھی باتیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائیں گی, وہ سیو ہو جائیں گی. پھر جب آپ کو وہ چیزیں یاد رہیں گی, آپ ان پر عمل کریں گے تو کیسے انسان بنیں گے, اچھے برے اچھے. لیکن کتابیں بھی جو ہے نا اچھی رکھنی چاہیے. کون سی کتابیں رکھنی چاہیے؟ اچھی. کتابوں کی تو ٹینشن ہی نہیں ہے. دعوت اسلامی کا کون سا مکتبہ ہے؟ مکتبۃ المدینہ. جی ہاں, ماشاء اللہ, آپ کو نام یاد ہے, پتہ بھی ہے. دعوت اسلامی کا ڈپارٹمنٹ ہے مکتبۃ المدینہ. وہ ہمیں اچھی اچھی کتابیں دے رہا ہوتا ہے. اس میں اتنی ساری کتابیں, وہاں سے بچوں کے لیے بھی کتابیں, بڑوں کے لیے بھی کتابیں. تو نیت کیجئے انشاءاللہ اگر کتابوں سے دوستی نہیں تھی تو آج سے کتابوں سے دوستی ہو گئی. کتابوں سے دوستی کرنی نہیں ہے, ہو گئی. کیا ہو گئی؟ چلے بھئی. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کتابوں سے تو بڑی محبت تھی. میں نے کہا اب کیا کروں؟ تو میں نے اپنی وائف کو پتہ ہے کیا کہا, میں نے کہا آپ نا کوئی چیز بچوں کے کھانے کے لیے ادھار لے لیں اور وہ ان کو کھلا دیں, اور مجھے 1 دن کا ٹائم دے دیں. مجھے کتنا ٹائم دے دیں؟ 1 دن کا ٹائم دے دیں تاکہ میں کچھ کروں. وہ کہتے ہیں, یہ کہہ کے میں اپنی لائبریری میں چلا گیا, جہاں کتابیں ہوتی ہیں وہاں چلا گیا, اور میں اپنے کام میں بیزی ہو گیا. تو تھوڑی دیر میں کسی نے گیٹ ناک کیا, دروازہ بجایا. میں نے کہا کون ہے؟ پوچھتے ہیں نا, کون ہے؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے؟ پوچھتے ہیں, بالکل ٹھیک, پوچھنا چاہیے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, جب بھی گھر میں کوئی آئے, دروازہ بجائے تو یہ نہیں کہ گئے یوں گیٹ کھول دیا. کوئی اغوا کر سکتا ہے, پکڑ سکتا ہے, گھر میں گھس سکتا ہے نا, نقصان پہنچا سکتا ہے. تو ہمیشہ پوچھنا چاہیے کون. اگر جاننے والا ہے, پتہ ہے, ہاں بھئی تو کھولیں. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے, آپ اکیلے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو دروازہ نہیں کھولے. لیکن وہ تو بڑے تھے, دیکھیں پھر بھی انہوں نے پوچھا کون. تو انہوں نے کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں. پڑوس میں رہنے والے کو پڑوسی کہتے ہیں نا. انہوں نے کہا میں تمہارا پڑوسی ہوں. تو انہوں نے کہا اندر آ جاؤ. تو اس نے کہا میں اندر ایسے نہیں آؤں گا, آپ کو جو چراغ جل رہا ہے نا پہلے اس کو بجھا دیں. پہلے چراغ ہوتے تھے لائٹس کے لیے, جیسے ابھی لائٹس ہوتی ہیں, ٹیوب لائٹ ہوتی ہیں, سیور ہوتے ہیں, بلب ہوتے ہیں. تو پہلے ہوتے تھے چراغ, اس سے روشنی ہوتی تھی. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے وہ چراغ بجھائے تو نہیں, اس کے اوپر ایک برتن الٹا کر کے رکھ دیا, کمرے میں اندھیرا ہو گیا. آپ نے کہا اندر آ جاؤ. وہ اندر آیا اور اندر آ کر کچھ رکھ کر واپس چلا گیا. اس کے جانے کے بعد آپ نے برتن ہٹایا تو چراغ تو جل رہا تھا, کمرے میں دوبارہ روشنی ہو گئی. انہوں نے دیکھا کہ ایک بڑا سا قیمتی رومال ہے. کیسا رومال ہے؟ ہاں, قیمتی رومال ہے, اور اس میں مختلف قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. کیا رکھے ہوئے ہیں؟ کھانے رکھے ہوئے ہیں, اور ساتھ ساتھ 500 چاندی کے سکے, سلور کوئنز بھی رکھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے اپنی وائف کو بلایا اور کہا کہ بچوں کو اٹھاؤ, جگاؤ اور ان کو کھانا کھلا دو. کھانا آ گیا نا, جب کھانا آ گیا تب کیا کرنا چاہیے, کھانے کو کھا لینا چاہیے, اور بچے شکر بھی کرنا چاہیے. بچے بھوکے تھے, بچوں کو کھانا کھلا دیا. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر اگلے دن ہم پر جتنا قرضہ تھا نا, بتا رہے نا پریشانی تھی, ان کے گھر میں بہت حالات برے تھے, پریشانیاں تھیں, ان پہ قرضہ بھی ہوگا. تو وہ بتاتے ہیں کہ ان پر جتنا قرضہ تھا ان پیسوں سے انہوں نے وہ سارا قرضہ بھی ادا کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن خراسان سے حاجیوں کا قافلہ آنے والا تھا. خراسان ایران کا ایک صوبہ ہے, وہاں سے حاجیوں کا قافلہ آنے والا تھا.
ویسے حاجیوں کا قافلہ تو حرم شریف سے آتا ہے. حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ شریف. مکے میں ہوتا ہے, حرم شریف میں ہوتا ہے. حاجیوں کو قافلہ تو وہاں سے آتا ہے, حرم شریف سے آتا ہے. تو یہ خراسان سے کیسے آ رہا ہے؟ بھئی دیکھیں, جب وہاں سے قافلہ نکلے گا حرم شریف سے تو مختلف راستوں سے ہوتا ہوا آتا ہے نا, تو وہ خراسان سے آ رہا تھا. تو اگلے رات وہ قافلہ آنے والا تھا. تو وہ کہتے ہیں قافلے کے انتظار میں نا میں اگلی رات اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ گیا. کہاں بیٹھ گیا؟ گھر کے دروازے پر. گھر کے دروازے پر بیٹھے ہیں کبھی آپ؟ نہیں بیٹھے؟ اچھا, دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں کبھی؟ کھڑے ہوئے ہیں. دروازہ تو اتنا اونچا ہوتا ہے, دروازے کے اوپر کیسے کھڑے ہوں گے, ہے نا بھائی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اردو میں اس طرح بولتے ہیں, جیسے بولتے ہیں نا نہر چل رہی ہے. کیا بولتے ہیں؟ نہر چل رہی ہے. نہر نہیں چلتی, نہر میں جو پانی ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے نا. تو اسی طریقے سے دروازے کے اوپر تو کوئی بھی چڑھ کے نہیں بیٹھتا نا. جی پانی بڑھ رہا ہوتا ہے. جی ہاں, پانی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح دروازے کے اوپر تو چڑھ کے کوئی بھی نہیں بیٹھتا. تو اسے جس طرح پانی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں نہر چل رہی ہے. تو اسی طرح دروازے کے اوپر کوئی نہیں بیٹھتا, لیکن کیا کہتے ہیں؟ دروازے پر بیٹھ گیا. وہ کہہ رہے میں دروازے پر بیٹھ گیا, ویٹ کرنے لگا. اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس کے پاس بہت سارا سامان ہے. کیا ہے؟ بہت سارا سامان ہے, اور ساتھ ساتھ 2 اونٹ بھی ہیں. کیا ہے؟ 2 اونٹ بھی ہیں. تو وہ آ رہا ہے اور آتے ہوئے لوگوں سے پتہ ہے کیا پوچھ رہا ہے؟ لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ ابراہیم حربی کا گھر کون سا ہے؟ ابراہیم حربی کا گھر کون سا ہے؟ وہ لوگوں سے معلوم کر رہا ہے. معلوم کرتے کرتے وہ ابراہیم حربی کے پاس آ گیا. تو آپ نے کہا کہ جن کو آپ تلاش کر رہے ہیں, جن کا گھر معلوم کر رہے ہیں, جن کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ابراہیم حربی, وہ میں خود ہوں. وہ کون ہے؟ میں خود ہوں. انہوں نے کہا اچھا آپ ہیں. انہوں نے کہا یہ جو میرے پاس 2 اونٹ ہیں نا, یہ 2 اونٹ آپ لے لیجئے, یہ آپ کے لیے خراسان سے ایک شخص نے بھیجا ہے. کہاں سے بھیجا ہے اونٹ؟ ان کو دے دے مائک. علی بتائیں گے کہاں سے بھیجا ہے اونٹ؟ بھول گئے علی, علی کو یاد نہیں ہے. کون بتائے گا؟ علی سے مقابلہ ہو رہا ہے, آپ بتا دیجئے. خراسان سے. خراسان سے علی, خراسان سے. کہاں سے؟ خراسان سے. یہ یاد رکھنا ہے, کہانی میں اگر آپ ذرا سی بھی توجہ ہٹائیں گے تو کہانی مس ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ پھر آپ بھول جائیں گے. بہرحال خراسان سے اس نے اونٹ بھیجا تھا. تو وہ ابراہیم حربی پوچھتے ہیں کہ وہ نیک شخص کون ہے؟ ہمیں بھی کوئی شخص گفٹ بھیجے تو ہمیں یہ ہوتا ہے نا کس نے بھیجا ہے, تو 2 اونٹ بھیج دیے, پوچھنا تو چاہیے. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ نیک شخص کون ہے؟ اس نے بتایا کہ جس نے یہ اونٹ بھیجے ہیں نا, اس نے مجھ سے قسم لی ہے. کیا لی ہے؟ قسم لی ہے کہ میرے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتانا. لہذا میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اونٹ کس نے بھیجے ہیں. کتنی اچھی نیکی ہے نا, کہ نیکی بھی کر دی اور سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلا. یہاں سے ایک اور بات میں آپ کو سمجھاؤں, وہ یہ ہے کہ جب آپ قسم اٹھاتے ہیں نا تو پھر قسم توڑنی نہیں چاہیے. قسم توڑنی نہیں چاہیے. اسی طرح جھوٹی قسم کھانی بھی نہیں چاہیے. جی, قسم توڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ بیٹا قسم توڑنے سے گناہ ملتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ گناہ ملتا ہے. ٹھیک ہے, اور بھی اس کے بہت سارے احکامات ہیں, کچھ پہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے, اور بھی باتیں ہیں, اور بھی قسمیں ہیں. لیکن اتنا یاد رکھیں, ہم نے جھوٹی قسم نہیں کھانی چاہیے. جھوٹی قسم کھانا اچھی بات نہیں ہوتی. تو انہوں نے قسم کی پاسداری کی, قسم کھائی تھی نا, انہوں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں نہیں بتاؤں گا, تو انہوں نے بتایا بھی نہیں. تو جھوٹی قسم کھانی نہیں چاہیے, اور جب آپ قسم کھا لیں تو پھر قسم کو پورا کرنا چاہیے. اس کہانی سے سب سے اہم میسج جو ہمیں ملا وہ یہ ملا کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. کس پر بھروسہ کرنا چاہیے؟ اللہ پر. اللہ پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب آپ کا اللہ پاک پہ بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ پاک آپ کے تمام بگڑے ہوئے کام, تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے اور تمام کاموں کو آسان بنا دیتا ہے. دیکھیں وہ جو شخص تھے ان کی مدد ہوئی نا, ان کو پتہ بھی نہیں چلا, کس تو ان کے لیے اونٹ بھیجے, کسی نے ان کے لیے کھانا بھی بھیج دیا, سلور کوئنز بھی بھیج دیے, ان کا قرضہ بھی اتر گیا, ان کا سارا کام آسان ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آسان ہو گیا. تو یاد رکھیں, ہمیشہ یاد رکھیں, اللہ پاک پہ بھروسہ کریں. لیکن بھروسہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے, یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو اب میں بتانے والا ہوں, کہ آپ سارے کام کاج چھوڑیں
یہ بھائی سب چھوڑ دیا اور اب آپ بیٹھ جائیں, اب تو میں نے اسکول کا کچھ پڑھنا ہی نہیں ہے, اللہ پہ میرا بھروسہ ہے اور میری پوزیشن بہت اچھی آئے گی, میرے اچھے گریڈ آئیں گے. اسے بھروسہ نہیں کہتے, اسے کہتے بے وقوفی. اسے کیا کہتے ہیں؟ بے وقوفی. بھروسہ پتہ ہے کیا ہے؟ بھروسہ یہ ہے کہ آپ نے خوب محنت سے پڑھا, پڑھائی کریں, یہ ہے اسباب اختیار کرنا. اسباب لے رہے ہیں نا آپ پڑھ رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور ٹرسٹ کریں اللہ پہ, پڑھائی پہ نہیں بلکہ کس پہ ٹرسٹ کریں؟ اللہ پر. یہ ہے بھروسہ. سمجھ گئے بھروسے کے بارے میں؟ جی. تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب پہ نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا بنائے. کہہ دیجئے آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج کی یہ کہانی آپ نے سنی. کہانی سے آپ نے سبق بھی سیکھا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.